बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस तरफ पीछे आप जो है जॉर्डन देख रहे हैं और इस तरफ आप इसराइल देख रहे हैं और इस तरफ जो है आप सऊदी अरब देख रहे हैं और इस तरफ आप जो है इजिप्ट देख रहे हैं। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 4 मुल्कों की बॉर्डर मिल रही है और मैं बीच में हूँ और यहाँ पर इसका जिक्र जो है कुरान शरीफ में 5 दफ़ा आया है और इनके ऊपर जो है अल्लाह पाक का अज़ाब आया था और इनको अल्लाह पाक ने जो है बंदर और खनाज़ीर बना दिया था। आइए जानने की कोशिश करते हैं और इन्हीं के बारे में जो पीपल ऑफ सैटरडे मतलब अस्हाब सब्त, ये हैं अस्हाब सब्त। आइए इनके बारे में तफसील जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम कश्ती पर सवार हो रहे हैं और हमने जाना है ऐलात की तरफ। आइए आपको लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन बस्ती जिसके ऊपर अज़ाब आया था, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन बस्ती का जिक्र जो कुरान शरीफ में कितनी दफ़ा आया है। कुरान शरीफ में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अस्हाब सब्त के बारे में 5 दफ़ा जो है सरीहन बात की है और एक जगह पर जो है तफसीली तौर पर वाक़े का जिक्र किया। सूरह अल-बक़रा में अल्लाह फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम फ़िस सबति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, कि आप लोग जानते हैं अस्हाब सब्त के बारे में जिन लोगों के ऊपर हमने अपनी लानत भेजी और उनको जो है हमने बंदरों में उनकी जो है तब्दील कर दिया। इसी तरह जो है अल्लाह सूरह अन-निसा में फरमाते हैं और इसी आयत की वजह से हज़रत कअब इब्न अल-अहबार जो है जो कि यमन से एक यहूदी आए थे और वो ईमान लेके आए थे। अल्लाह जो फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्लि अन नतमिसा वुजूहन फनरुद्दहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। क्या अहले किताब ईमान लेके आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और साथ में जो किताब तुम्हारे ऊपर उतरी है इन दोनों के ऊपर, इससे पहले कि हम भी आप लोगों का वही हाल करें जो हमने अहले सब्त का हाल किया था। और इसी तरह जो अल्लाह जो एक जगह और फरमाते हैं, वरफ़अना फ़ौक़हुमुत्तूर बिमीसाक़िहिम वक़ुलना लहुम उदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ुलना लहुम ला तअदू फ़िस सब्त वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा, कि हमने तूर के नीचे से उनको मतलब यहाँ पर लेकर और तूर उनके पीछे ऊपर वाले हिस्से में था और वो नीचे जब इस तरफ आए और हमने उनको कहा कि जब मस्जिदुल अक़सा बैतुल मक़दिस की तरफ दाखिल होना है कि आप लोग जो है सजदा करते हुए दाखिल हों। वक़ुलना लहुम ला तअदू फ़िस सब्त, के हफ़्ते के दिन जो है ना आप लोगों ने मकसद है कि अल्लाह पाक ने उनको हर काम से मना किया था। तो बेसिकली ये था जो इनकी बेसिक थी कि हफ़्ते के दिन यहूद जो है सिर्फ इबादत करते थे और कोई काम नहीं करते थे। उसकी मना जो है अल्लाह पाक यहाँ पर उनको बतला रहे हैं कि हमने जब आप लोगों को तूर से लेके आए और फिर हमने आपको कहा कि सजदा करके दाखिल हो और फिर हमने आपको कहा कि वक़ुलना लहुम ला तअदू फ़िस सब्त, कि हफ़्ते के दिन आप लोगों ने काम नहीं करना। वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा, और हमने उनसे अहद लिया था। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम, ये फिर सूरह अल-माइदा की सारी आयतें आगे हैं। फिर एक जगह और अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा जुइल अस्सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि व इन्न रब्बका लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। ये 4 दफ़ा जो है सब्त का उमूमी तौर पर ज़िक्र आया अहले सब्त का। हमारे सामने जो है इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये सारा अहले सब्त है जिनके ऊपर जो है अल्लाह पाक ने अज़ाब भेजा था बंदर और खनाज़ीर बनाने का। अभी इसका जो तफसीली वाक़या है वो सूरह अल-अराफ़ में आया है, जिसका अभी मैं इंशाअल्लाह आपको तफसील से पढ़ कर जो है बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं एक सूरह अल-अराफ़ में तफसीली तौर पर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हादिरतल बहरि इज़ यअदून फ़िस सबति तअतीहिम हितानुहुम यौम सबतिहिम, कि इनसे पूछो उस बस्ती के बारे में जो कि समंदर के किनारे थी, जो मेरे पीछे आप इस तरफ देख रहे हैं। इसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहूद से इस बस्ती के बारे में पूछो जो कि समंदर के किनारे थी और वो हफ़्ते के दिन जो है जुल्म करते थे। जुल्म क्या करते थे? इज़ तअतीहिम हितानुहुम यौम सबतिहिम शुर्अन व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम, कि हफ़्ते के दिन जब मछलियाँ जो है उनके सामने शाते और साहिल के ऊपर तैरती हुई नज़र आती थी और जब हफ़्ते का दिन नहीं होता था तो मछलियाँ जो है नज़र उनको नहीं आती थी। वयौम ला यस्बितून ला तअतीहिम, जब हफ़्ते का दिन नहीं होता था तो मछलियाँ भी नहीं आती थी। कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफ़सुकून,
اسی طرح جو ہے ہم ان کا امتحان لے رہے تھے کیونکہ وہ لوگ جو ہے فسق کرتے تھے. اور فسق کیا تھا؟ سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. ان کا جو فسق تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ پاک سے کیا ہوا عہد جو ہے اس کو وہ توڑتے تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو جو ہے قتل کرتے تھے. زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ سارے نبی جو ہیں ان کو جو ہے یہود بنی اسرائیل نے قتل کیا تھا والعیاذ باللہ. اس طرح اور بہت سے انبیاء تھے جو یہود کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. تو اس لیے ان کا جب فسق یہ تھا تو اللہ پاک نے کیونکہ ہفتے کے دن ان کو کام کرنے سے منع کیا ہوا تھا تو ہفتے کے دن اللہ پاک ان کو جو ہے ان کے گھروں کے سامنے مچھلیاں جو ہے یہاں پر دکھاتے تھے لیکن وہ شکار نہیں کرتے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اس کے بعد یہ ہوا، پہلے میں آپ کو تھوڑی سی جگہ دکھا دوں. تو یہ جو ہے آپ سارا دیکھ رہے ہیں جارڈن کے حصے میں اس وقت ہم موجود ہیں. یہ جو بیچ میں کشتی کھڑی ہے نا یہاں پر بڑی والی، یہ سارے جارڈن کے حصے میں ہے. اور وہاں پر جو ہے پیلس ہے کنگ عبداللہ کا جو مطلب جارڈن کا کنگ ہے. اس کے بعد وہ سارا آپ کو وہاں پر جو ہے ایلات نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری ایلات کی بستی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ جمعے کے دن جو ہے نا سمندر کے اندر اپنے جال جو ہے پھینک دیتے تھے اور تاکہ ہفتے کے دن جب مچھلیاں یہاں پر آئیں گی تو ان جالوں کے اندر پھنس جائیں گی تو ہم سنڈے کے دن جو ہے اس کو نکال لیں گے. اور یہ اس چیز سے جو ہے اللہ عز و جل نے اور ان کے نبی نے اس چیز سے منع کیا تھا لیکن وہ لوگ جو ہے باز نہیں آ رہے تھے اور یہی حیلہ جو ہے اختیار کیا کرتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے اسی قوم میں سے مطلب ان کی قوم میں سے 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ جو کہ اس طرح مطلب ہے کہ جال پھینکتا تھا اور ہفتے کے دن جو ہے شکار کرتا تھا، اور جو دوسرا گروہ تھا ان کو منع کرنے والا تھا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ کہ ان میں سے ایک گروپ نے دوسرے گروپ کو کہا لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ. تیسرے گروپ نے دوسرے گروپ کو کہا کہ تم ان کو جو ہے یہ جو مطلب بدماش ہیں، جو مقصد ہے کہ گندے لوگ ہیں، ان کو آپ لوگ کیوں منع کرتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کرو؟ لِمَا تَعِظُونَ، کیوں ان کو آپ واز کرتے ہیں؟ تو تیسرے گروپ نے یہ کہا کہ آپ اس گروپ کو منع کرو جن کے اوپر اللہ پاک کا عذاب آنے والا ہے. تو انہوں نے کہا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ کہ شاید یہ لوگ سدھر جائیں اور ہم جو ہے اپنے اللہ پاک کو اپنی طرف سے عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے ان کو برائی سے منع کیا تھا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مؤمن جو ہے مؤمنین جو ہیں ایک دوسرے آپس میں سے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو اس طرح چلتے ہیں کہ کوئی برا کام کرتا ہے تو اس سے ٹوکتے ہیں اور اچھے کام کی جو ہے ترغیب دیتے ہیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ کہ جب وہ لوگ بھول گئے اللہ پاک کا حکم کو اور یہ مطلب جو کام تھے غلط کرنے لگے زیادہ سے زیادہ، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ انجینا الذین ینہون عن السوء. جو دوسرا گروپ تھا جو ان کو روکا کرتا تھا کہ آپ نے یہ غلط کام نہیں کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو جو ہے اپنے عذاب سے بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور جو لوگ فسق اور فجور والے تھے جو مطلب جمعے کے دن جال ڈالتے تھے مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے، ان کو جو ہے ہم نے سخت عذاب سے جو ہے جکڑ لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ جب وہ لوگ ضد پر اڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کام کو نہیں چھوڑیں گے اور ہفتے کے دن ہی شکار کریں گے، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر حکم نازل کیا کہ یہ جو ہے بندروں میں تبدیل ہو جائیں. اور بعد ایک اور روایت میں ہے کہ قردہ والخنازیر وعبد الطاغوت مطلب ان کو جوڑا گیا کہ جو خنزیروں کی طرح ہی ہیں نعوذ باللہ، جو لوگ اللہ پاک کا حکم نہیں مانتے. جس طرح ابلیس کے اوپر لعنت تھی وہ ایک ڈیفرنٹ لعنت تھی، اس کا جو ہے ڈیفرنٹ نتیجہ ہے. اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے تو وہ ڈیفرنٹ لعنت ہے، نہ کہ جو سیم ابلیس والی لعنت ہے. اسی طرح جو ہے ان کے اوپر بھی من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردة والخنازیر. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جن کی بنی اسرائیل میں سے جن کے اوپر لعنت بھیجی ان میں سے بعض کو میں نے بندر بنایا اور بعض کو جو ہے خنزیر بنایا. تو یہ جو ہے ان کو خنزیر بنایا گیا تھا. تو آئیے ذرا میں آپ کو یہاں پہ سارا وہ دکھاتا ہوں ان کا جو ہے کس طرح کا علاقہ نظر آتا ہے آج کل. تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ سارا جو ہے ایلات، اس کا آج کل کا نام ایلات ہے، آپ آن لائن سرچ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ بارڈر ہے بیچ میں، وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بارڈر گارڈز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس بڑی کشتی تک جو ہے ہم جا سکتے ہیں۔ وہ پیچھے جو آپ کو دھندلے پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہ سارا ایجپٹ ہے، اور یہ سارا جو ہے فلسطین، مقبوضہ فلسطین آپ کہہ سکتے ہیں، جہاں پر اس وقت اسرائیل کی قبضہ ہے۔ اور اس طرف یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جارڈن کے شاہ ہیں ان کے جو ہے پیلس ہیں اس طرف، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بائی دی وے یہ والا جو شہر ہے اس وقت اسرائیل کے حوالے سے مشہور ہے، جو نائٹس پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں یا باقی جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا سارے، سب سے زیادہ یہاں پر ہوتے ہیں، یہ جو اس شہر میں ہے نا اسرائیل کے۔ اور دوسرا جو ہے طبریہ لیک، جہاں پر ہم نے آپ کو یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے بتایا تھا، وہاں پر بھی انہوں نے ایک نیو طبریہ سٹی کے نام سے ایک شہر آباد کیا ہے، جہاں پر اس طرح کے سارے معاملات ہوتے ہیں، مطلب نائٹ پارٹیز وغیرہ اور یہ سارے جتنے بھی معاملات ہیں وہاں پر۔ اگر اس طرف اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ جو ہے پیراسلائڈنگ کر رہے ہیں اسرائیل کی سائڈ پہ۔ اچھا، یہاں جارڈن کی سائڈ پر بھی ہم نے دیکھا اس طرح کے تھے، لیکن وہ انہوں نے جو ہے نا فلسطین کا جھنڈے ٹائپ جو ہے نا ساری پیراسلائڈنگ اوپر بنائی ہوئی تھی پیراشوٹ کے اوپر، اس سے جو ہے وہ پیراسلائڈنگ کر رہے تھے یہاں پر۔ یہ آپ سبحان اللہ سارا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سے آپ کو جو ہے الحقل شہر سعودی عرب کا، اس کے جو پہاڑ ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں کلیئر نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ سارا العقبہ کا شہر ہے اس طرف جو آپ میرے بیک گراؤنڈ پر دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پر ہم کھڑے ہیں، قرآن شریف کی آیات جہاں پر نازل ہوئی ہوں جن کے بارے میں، ان جگہوں پر جا کے اور وہ چیز فیل کرنا، قرآنی قصص جو ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ اللہ پاک ایک تو واقعات ہمیں بتاتے ہیں، احسن القصص مطلب سب سے بہترین واقعات جو ہوئے ہیں ان کے بارے میں، لیکن اصحاب السبت کا جب اللہ پاک نے واقعہ بتایا تو اللہ پاک نے سب سے پہلے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ مطلب یہ صرف قصہ سننے اور سمجھنے اور مقصد ہے کہ اس کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، جو نکیل ہوتی ہے نا، آپ گھوڑے میں ڈالتے ہیں یا اونٹ میں اس کو قابو کرنے کے لیے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے واقعہ ان کے ساتھ کیا تھا، ایلات والوں کے ساتھ، بیسیکلی یہ بھی باقی یہودیوں کو جو ہے نکیل ڈالنے کے برابر ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز سے جو ہے خبردار ہوں کہ اللہ پاک کی نافرمانی جو ہے اس کا جو مقصد ہے کہ رزلٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر سورۃ النساء میں فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ پھر فوراً فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، کہ اللہ پاک جو ہے سب چیز معاف کرے گا ماں سوائے شرک کے۔ تو فوراً جو ہے اللہ پاک نے مطلب جو یہود کے اوپر جو اللہ پاک نے عذاب دیا، اس کے فوراً بعد شرک کو جو ہے ذکر کیا کہ شرک جو ہے اللہ پاک کے ساتھ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ تو شرک ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے اللہ عز و جل کے ساتھ، تو مطلب اپنے ساتھ، سوری نوٹ اللہ عز و جل کے ساتھ، اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنا جو ہے بڑا ظلم ہے۔ یہ جو اقوال ہیں کہ ان کو بندر جو ہے کس حالت میں بنایا گیا، واللہ عالم، اس کے حوالے سے بہت سے اقوال ہیں، لیکن جو اصح القول جو مجھے سمجھ آتا ہے میری کم علمی میں، وہ یہ ہے کہ صرف وہ جو نسل تھی ان کو بندر بنایا گیا تھا جو نافرمان تھے۔ اس طرح نہیں تھا کہ بعد میں ان کی نسلیں بھی مطلب بندر ہی پیدا ہوئیں، بلکہ وہ جو مخصوص قوم تھی جن کے اوپر یہ عذاب آیا تھا، صرف اسی قوم کو بندر بنایا گیا، اور بعد میں مطلب ان کے بعد کوئی نسل جو ہے تناسل نہیں ہوا۔ اسی طرح جو ہے جن کو اللہ پاک نے خنازیر بھی بنایا تھا، سور بنایا تھا، وہ بھی تقریباً ایک ہی نسل کے لیے عذاب تھا، نہ کہ جو ہے وہ تسلسل ایک چلتا رہا۔ تو اس کے بعد اللہ عز و جل نے، میں تھوڑا سا آپ کو قرآن شریف کی آیات کا تسلسل بتاتا جاتا ہوں، اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں ان کے بارے میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ جل فرما رہے ہیں کہ میں نے پھر اجازت دے دی اور میں نے یہ عہد کر لیا کہ قیامت تک جو ہے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مسلط رہے گا جو کہ ان کو عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ تو اس کے بعد اللہ جل فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَامًا، ہم نے ان کو چیر پھاڑ کے جو ہے زمین کے اندر جو ہے ان کو پھیلا دیا۔ پھیلا دیا یہ نہیں کہ مطلب اچھے کے لیے پھیلایا، بلکہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔
پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں، وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، پھر ہم نے ان کا امتحان لیا اچھائی سے بھی برائی سے بھی، تاکہ یہ لوگ جو ہے واپس لوٹ کر آئیں، مطلب اچھائی کی طرف۔ پھر آگے اللہ جب فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ان کے بعد جو ہے قوم آئی جو ان کی مطلب ظاہر بات ہے اولادوں میں سے تھی، مطلب بنی اسرائیل کا ایک جو تسلسل چلا آ رہا ہے ان میں سے ورثوا الکتاب، جن کو ہم نے کتاب بھی دی، يأخذون عرض هذا الأدنى، کہ یہ جو ایک مطلب کم تر چیز ہے دنیا کو جو ہے انہوں نے فوقیت دی آخرت کے اوپر، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کو پھر مزید اگر یہ دوبارہ بھی آئے اور ان کو پھر دوبارہ اگر دنیا پیش کی جائے گی، یہ جو کم تر پیشکش ہے آخرت کے مقابلے میں، تو یہ پھر اس کو دنیا کو ہی چوز کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کیا ان کو یاد نہیں ہے جو آپ لوگوں سے عہد لیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ پاک کے بارے میں آپ لوگوں نے صرف حق بات کرنی ہے، لیکن یہ لوگ نعوذ باللہ اس کے اوپر جو ہے فبما نقضهم میثاقهم، ان لوگوں نے وہ عہد جو ہے وہ توڑا۔ پھر ودرسوا ما فیہ، ان کو ہم نے جو کتاب میں اترا تھا ان کو ہم نے یہ پڑھایا اور انہوں نے پڑھا بھی صحیح، اہل کتاب ودرسوا ما فیہ، یہی تو ہے نا اہل کتاب، مطلب کہ یہ پڑھنے والے تھے، مطلب اللہ پاک نے ان کو علم دیا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پڑھایا ودرسوا ما فیہ، لیکن والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون، کہ دنیا جو ہے یہ کسی کے کام کی نہیں ہے بلکہ آخرت جو ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے تھوڑی سی جو قرآن شریف کی آیات اس مقام کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں آئی تھیں۔ اسی طرح جو ہے ایک اور جگہ بھی ہے جہاں پر یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ وہاں پر یہ عذاب آیا تھا، وہ ہے ترکیہ کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے کچھ سمندری، اس طرف بھی، اور اس کے علاوہ جو فلسطین کو دوسری سائڈ سے سمندر لگتا ہے اس کے بارے میں۔ لیکن اکثر مورخین کے نزدیک یہ جو پیچھے جہاں پر ابھی ہم گئے تھے وہاں پر جو ہے اللہ پاک کا یہ عذاب آیا تھا اور یہاں پر وہ قوم رہتی تھی، اور اقرب الی الصواب بھی یہی ہے، کیونکہ جب آپ مصر سے جب یہ آئے تھے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، الطور جو ہے اس طرف پیچھے ہو گیا، تو طور کے بعد یہاں پر ہی ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، تو سمندر کے بعد سب سے پہلی بستی جو ہے یہی بنتی ہے الطور کے سفر کے بعد۔ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، ہم نے بہرحال کوشش کی یہ جگہ اگر خدا نہ خاصہ یہ وہ جگہ ہے بھی نہیں تو کم از کم جو قرآن شریف کی آیات جو بستی سمندر کے قریب رہتی تھی ان کے بارے میں، تاکہ ہم قرآن شریف کا جو ہے ایک درس حاصل کر سکیں، جس کا ذکر قرآن شریف میں 5 دفعہ آیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔